अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल मुंतहा जहान नावल एंड राइट्स। मुकम्मल नावल जान से बढ़कर। हाँ बोलो मुराद चौधरी, क्या सज़ा देना चाहोगे तुम अपने बेटे के कातिल को? सरपंच जी, मैं अपने गांव का सरदार हूँ, अपने गांव के फ़ैसले खुद लेता हूँ, लेकिन ये मेरे घर का मामला है और जिसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा या मेरी बेटी हमेशा आगे रहे। बेटा तो मेरा खो गया है और अब मेरी बेटी का ये फ़ैसला, या तो हमें कत्ल के बदले कत्ल दिया जाए या वनीम शाह ख़ानदान का बेटा दिया जाए। चौधरी मुराद की इस बात पे जिरगे में चमक गोइयाँ शुरू हो गई कि ऐसा हो सकता है कि वनी में बेटी की जगह बेटा भी चला जाए। एक नई दास्तान रकम होने को तैयार थी। ये कैसे हो सकता है चौधरी मुराद? वनी में लड़का कैसे आ सकता है? तुम बेटी की डिमांड कर सकते हो, लेकिन बेटा, मेरा भी बेटा गया है सरपंच साहब, तो बेटे के बदले मुझे बेटा ही चाहिए, अब चाहे वो जिंदा आए या मुर्दा। चौधरी मुराद ने ऐसा तीर फेंका जो सीधा निशाने पे लगा। कहने को उनकी बात सही थी, लेकिन अब सामने इस बात को किस हद तक माना जा सकता? सरपंच साहब ने शाह खानदान की जानिब देखा, जबकि जाविया शाह की नज़रें इस नकाब पोश लड़की की जानिब थी, जिसकी गहरी सब्ज आंखों में बदले की रमक दिखाई दे रही थी। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं वनी होने को तैयार हूँ, जाविया शाह ने उस लड़की की जानिब देखते हुए कहा। सरपंच साहब ने अपना सर पकड़ लिया। पहली बार एक ऐसा फैसला हो रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई नहीं मर सकता। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी बेयकीनी से बोली। वो क्या सभी वहाँ मौजूद अफराद भी यकीनी में थे? शादी के घर में अचानक जवान मौत। बेयकीनी की कैफियत थी कि किसी की आंखों में अश्क तक न बह रहे थे। एक पल पहले हंसता मुस्कुराता चौधरी जावियार अगले पल बेजान वजूद बना हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा था। यशवीन बेटा उठो, घर चलो, चौधरी मुराद ने अपनी बेटी यशवीन से कहा, जो अभी तक बाहर बेंच पे बैठी ज़मीन पे घूरे जा रही थी। नीनी पुत्र उठ जाओ, चौधरी मुराद ने थके हारे नम लहजे में बेटी को पुकारा। बाबा जान, मेरा भाई वो चला गया, वो कैसे जा सकता है? अभी अभी तो वो हंस रहा था, फिर क्या हुआ? वो हंसता हंसता चला गया। यशवीन ने रुंधे लहजे में गहरे सांस भरते पूछा। बस बेटा, अल्लाह की यही मर्जी थी। नहीं बाबा जान, अल्लाह की मर्जी कत्ल में शामिल नहीं होती। मेरे भाई को मारा गया है। वो अपनी जगह से उठी थी। उसके गुस्से में आने पे चौधरी मुराद ने उसे काम डाउन करना चाहा। मुझे मेरा भाई चाहिए बाबा जान, वो चिल्लाई थी। हाँ, यशवीन चिल्लाई थी। वो आज दुल्हन बनी बैठी थी। आज उसकी शादी थी और उनके यहाँ शादी में हुई फायरिंग करना एक आम सी बात थी। इसी हवाई फायरिंग का निशाना बन गया था 18 साल जावियार मुराद। निकाह से कुछ देर पहले ये हवाई फायरिंग हुई थी, जिसमें जावियार मुराद निशान न बनते अपनी जान गंवा बैठा था। नैनी मेरी जान, घर चलो, मैयत को घर लेके जाना है, चौधरी मुराद ने उसे दिलासा दिया। वो इन्हें अजनबियत से देखती नफ़ी में सर हिला गई। मुझे भाई वापस चाहिए बाबा जान, वो अब की बार बिना रोए सख्त लहजे में बोली। वो ऐसी ही थी ज़िद्दी, एक बार ज़िद पे आ जाती थी तो फिर किसी की नहीं सुनती थी। नैनी मेरे बच्चे इधर देखो, बाबा जान को वो रोते हुए बोले, जबकि वो बस नफ़ी में सर हिला रही थी। जावी चला गया हमें छोड़कर, अब वो नहीं आ सकता कभी भी। उनके अल्फाज नैनी के दिल पर हथौड़े तरह बरसा रहे थे। वो अब कभी जावेद को हंसता मुस्कुराता नहीं देख सकेगी। उसे एक बात ने नैनी का सांस बंद कर दिया। वो सीने पे हाथ रखी गहरे सांस लेते अपना सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी। नैनी नैनी मेरे बच्चे, फरजाद फरजाद, उन्होंने अपने भाई को, छोटे बेटे को पुकारा जो भागता हुआ उन तक पहुंचा। मेरी नैनी का इनहेलर कहाँ है? वो तेज़ लहजे में बोले। फरजाद की निगाह नैनी पे उठी। उसके बैग में होगा, बैग शायद गाड़ी में, मैं लेके आता हूँ। वो इन्हीं कदमों पे भागा था। नैनी की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। ढेरों पानी आंखों में जमा होना शुरू हो गया। फरजाद उसका इनहेलर लिए पहुंच गया था। मुराद साहब ने इनहेलर से उसके मुंह के साथ लगाया। कुछ वक्त यूं ही वो गहरे सांस भरते इनहेलर से अपनी सांस बहाल करती वहाँ बेंच पर ढेसी गई। अपना सर बाप के कंधे पर रखते वो आंसू बहाने लगी। फरजाद बेटा, मैयत को घर लेके जाने का बंदोबस्त करो, मुराद साहब ने फरजाद को कहा तो वो उनकी जानिब पलटे। जी बस वही कर रहे हैं, पुलिस केस से थोड़ा मसला बना रहे हैं। वो धीरे से बोला। पुलिस केस नहीं बनना चाहिए फरजाद भाई, यानी फ़ौरन अपनी जगह से उठती मुस्तहकम लहजे में बोली। ये हमारे जिरगा में फ़ैसला करेगा। मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं कि यूं ही छोड़ दूं। इसका बदला मैं लूँगी बाबा जान। मेरे बाबा के कातिल को मैं माफ़ नहीं करूँगी। वो क़तई अंदाज में बोली। नहीं करेंगे माफ़, जो मेरी नैनी कहेगी वही होगा। उन्होंने यशवीन को अपने सीने से लगाया। बाप के सीने से लगते उसे कुछ पल सुकून के मिले। उसे ले बाहर के जाने बढ़े। मैयत को घर ले जाया जा रहा था।
پولیس کیس ہٹ گیا تھا، بڑے امیر جاگیردار لوگ تھے، ان کے سب فیصلے جرگے میں ہوتے تھے، اس لیے کسی نے ان کے معاملے میں مداخلت نہیں کی۔ چودھریوں کی حویلی میں ایک احرام برپا ہو گیا تھا۔ کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو زاویار کی موت کی خبر سن کے نہ آیا ہو۔ سیدہ بیگم بیٹے کی موت کا گہرا صدمہ لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنے بھائی کی میت کے پاس بیٹھی نینی ایک ٹک بس بھائی کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد خاموش چاند صبح نکلے، لیکن وہ خود بالکل چپ ہو گئی تھی، بالکل خاموش۔ نماز جنازہ کا وقت ہو گیا تھا، کلمہ شہادت کی پکار پہ جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ نینی گہرے سانس بھرتی خود پہ ضبط کھو رہی تھی۔ یار نینی، تمہاری شادی کو نا یادگار بنانا ہے، کچھ بہت ہی خاص کرم کریں گے۔ اچھا وہ کیا؟ نینی کی گرین آنکھیں اس پر ٹکی۔ بس کچھ ایسا کہ شادی لوگ زندگی بھر نہ بھولے۔ زاویار کی گزشتہ رات کے الفاظ کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجی تو وہ کرب سے آنکھیں میچ کے وہیں رہ گئی۔ کچھ عورتوں نے اسے سنبھالا، وہ بے بس سے نیچے گرتی اپنے بھائی زاویار کے جانے کا غم منا رہی تھی۔ اس کے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ شادی والا گھر کیسے پل میں ماتم کدا بنا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر طرف ہنسی کا طوفان تھا۔ مرحوم چودھری علی نواز کی پوتی یشفین کی شادی چودھری مراد کے دوست کے بیٹے مکرم فیاض کے ساتھ، لیکن یہ حادثہ سب کچھ الٹ دینے والا تھا۔ آج زاویار کی وفات کو 3 دن ہو گئے تھے۔ دعا کے بعد سبھی گھر والے بیٹھے ایک دوسرے سے جیسے نظریں چرا رہے تھے۔ سبھی زاویر کی اچانک موت سے غمزدہ تھے۔ سیدہ بیگم مجھ سے آج فیاض نے بات کی ہے کہ وہ یشفین کا مکمل کے ساتھ سادگی سے نکاح کر کے رخصتی دے دیں۔ ان کی بات پہ سیدہ بیگم نے ان کی جانب حیران نظروں سے دیکھا۔ ابھی ان کے بیٹی کی وفات کو 3 دن ہی تو گزرے تھے، وہ اپنی بیٹی کے لیے نکاح کی کیسی بات کر سکتے تھے؟ مراد صاحب، مانتی ہوں کہ نینی کا نکاح ہو رہا ہے، اس کی رخصتی تھی، لیکن جو حادثہ ہمارے ساتھ گزرا ہے اس کے بعد فی الحال مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہ کریں۔ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، میں کیا کروں اس دنیا کی خوشیوں کا؟ اس خوشی سے پہلے میرے گھر میں ماتم بچ گئی ہے، میں کیسے کوئی خوشی کر لوں؟ سیدہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے دکھی لہجے میں کہا۔ سیڑھیاں اتر کے آتی ہوئی یشفین ان کی باتیں سنتی چونکی۔ کس کے نکاح رخصتی کی بات کر رہے ہیں بابا جان؟ یشفین نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ بیٹا، آپ کے فیاض انکل چاہتے ہیں کہ آپ کی اور مکرم کی نکاح کے بعد ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا وہی جو میں چاہوں گی۔ یشفین کی بات پہ سبھی نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے مت دیکھیے مجھے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بابا جان کہ میرے بھائی زاویر کے قاتل کو آپ سزا دلوائیں گے۔ مجھے جرگے میں قاتل کو سزا دلوانی ہے۔ جس دن میرے بھائی کے قاتل کو سزا ملے گی میں نکاح بھی کر لوں گی اور رخصتی بھی کروں گی، لیکن جب تک میرے بھائی کے قاتل ایسے ہی زندہ سلامت رہیں گے میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ یشفین نے اپنی بات تفصیل سے اپنے باپ کے سامنے رکھی۔ بیٹا، یہ سارے مردوں کے معاملات ہیں، تم اس میں نہ پڑو تو اچھا ہے۔ یشفین کی چچی جان نے اسے ٹوکا۔ یشفین نے صرف ان کو ایک نظر دیکھا۔ بہتر ہوگا آپ ہمارے گھر کے معاملے میں نہ بولیں۔ سخت انداز اپنایا۔ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اگر زاویار کی جگہ آپ کا بیٹا فرجاد ہوتا نا، پھر میں آپ سے پوچھتی کہ آپ اتنے مطمئن انداز میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یشفین کے ماشگاف الفاظ میں کہی باتیں وہاں موجود سب کو ہی بری لگی۔ نہیں بیٹا، بری بات وہ بڑی ہیں آپ کی، مراد صاحب نے اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھایا۔ بابا جان، میں نہیں چاہتی کہ میرے کسی بھی معاملے میں کوئی دخل اندازی کرے۔ یشفین کا سپاٹ انداز چچی جان سمیت اس کے چچا جان اور ان کے دونوں بیٹوں فرجاد اور اکرم کو اندر ہی اندر سخت چبھا تھا۔ جیسے میری بیٹی کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے آپ کو زبان دی ہے بیٹا، میں اپنی زبان سے نہیں پھروں گی۔ میں کل ہی جرگہ میں بات کرتا ہوں، لیکن تایا جان یہ ایک حادثاتی موت ہے، ہوائی فائرنگ سے زاویار کی جان گئی ہے، کسی نے جان بوجھ کر تو اسے نہیں مارا، پھر جرگے میں ہم کیا بولیں گے جا کر؟ اکرم نے مراد صاحب سے پوچھا۔ جرگے میں خود جاؤں گی اور میں خود بات کروں گی۔ جب یہ سب کچھ ہوا میں اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا، اور ایک بات آپ سب یاد رکھیے گا، میں کسی کو بھی بخشوں گی نہیں جو میرے بھائی کے قتل میں شامل، اور اس کے قاتل کی سزا دلواؤں گی۔ یشفین قطعی انداز میں کہتی ہوئی واپس اوپر کی جانب سیڑھیاں چڑھ کر، جبکہ باقی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ شاہنواز شاہ کے 2 بیٹے تھے، زاویار شاہ اور ارشمان شاہ۔ زاویار شاہ ان کا بڑا بیٹا، ان کا بازو اور ان کی قل قائنات، ان کا گدی نشین، جبکہ ارشمان شاہ کم عمر چل بلا سا نوجوان، گھر بھر کا لاڈلا اور سب کی آنکھوں کا تارا۔ زاویار شاہ اور ارشمان شاہ مکرم فیاض کے دوست تھے، اور مکرم فیاض کی دوستی میں اس کی شادی کے دن بارات کے ساتھ ہی گئے تھے جہاں ہوائی فائرنگ کا مقابلہ ہوا۔ اس ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ایک لڑکے کی جان چلی گئی۔ وہ ہوائی فائرنگ زاویار شاہ کے چھوٹے بھائی ارشمان شاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور یہ بات پہ زاویار شاہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔
اور یہ بھی جانتا تھا کہ اب جرگے میں یہی فیصلہ چلے گا، کیونکہ انہوں نے کوئی پولیس کیس نہیں کیا تھا۔ سب گھر والے بے حد پریشان تھے، خاص کر زاویہ شاہ، اور ارشمان شاہ تو اپنی والدہ بسمہ شاہ کے دل کی دھڑکن تھا، جس پہ اب قتل کا الزام لگا تھا۔ اس کا فیصلہ اب جرگے میں ہونا تھا۔ زاویہ شاہ انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھا اس معاملے پہ غور کر رہا تھا، جبکہ شاہ نواز شاہ جانتے تھے کہ ان کے ہاں یہ رواج برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے فیصلے پولیس اسٹیشن میں نہیں، جرگے میں ہوا کرتے تھے، اور کل اب انہیں اس کے لیے جرگے میں بلایا گیا تھا۔ زاویہ شاہ نے ارشمان شاہ کو ایک محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارشمان شاہ اس معاملے میں انوالو ہو۔ وہ سب کچھ اپنے سر زور پہ، اپنے بل بوتے پہ کرنا چاہا۔ ہر طرح کا دعویٰ جرمانہ وہ خود بھرنے کو تیار تھا۔ اب یہ جرگے میں مخالفت چودھریوں نے کی۔ وہ اپنے بیٹے کے قتل میں جو ایک حادثہ تھی تھا، اس کے بدلے میں وہ کیا لیں گے؟ شاہ نواز صاحب نے زاویہ شاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے چونکایا تو ان کی جانب دیکھنے لگے۔ بیٹا، میں 3 دن سے سوچ رہا ہوں کہ اس سب کا کیا حل نکلے گا۔ کل کو اگر وہ بدلے میں ارشمان شاہ کو ہی مانگتے ہیں، قتل کے بدلے میں وہ قتل کا کہتے ہیں تو؟ بابا جانا فکر مت کرے، میں ہوں نا، میں سب سنبھالوں گا۔ انہیں قتل بھی کرنا ہے تو میرا کر سکتے ہیں، لیکن میں ارشمان شاہ کو ان کے سامنے نہیں لے کے آؤں گا۔ ارشمان شاہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور میں جانتا ہوں یہ سب ایک غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، جس غلطی کو وہ مانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اور اس غلطی نے اس کے ذہن پہ بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں۔ بہرحال کل جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کے بیٹا بھی زندہ ہے۔ زاویہ شاہ نے اپنے باپ کو بہت حوصلہ دیا، جس پہ وہ اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھے، آنکھیں موندے چیئر پہ ٹیک لگائی۔ اللہ سے دعا ہے سب کچھ اچھا ہو۔ میرے لیے تم ارشمان دونوں برابر ہو، میں کسی ایک کو بھی کھونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ شاہ نواز صاحب نے نم لہجے میں کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، بابا جانا فکر نہ کریں۔ زاویہ شاہ نے دھیما سا مسکراتے ہوئے ان کو تھپکی دی، جبکہ دل ہی دل میں وہ خود پریشان تھے کہ کل کیا فیصلہ ہوگا۔ جرگے میں گاؤں کے سرپنچ اور سردار جو چودھری مراد تھے، اپنی نقاب پوش بیٹی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ دوسری طرف شاہ نواز شاہ اور زاویہ شاہ بھی وہاں موجود تھے۔ ایک طرف اکرم چودھری اور فرجاد چودھری بھی مراد چودھری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو جبکہ مکرم فیاض اپنے بابا کے ساتھ نیوٹرل ہو کر ایک الگ جگہ پہ بیٹھا تھا۔ اس کا اس وقت غصے سے برا حال تھا۔ اس کی ہونے والی بیوی اس جرگے میں شامل ہوئی تھی۔ سب جگہ جہاں مراد بیٹھے تھے، وہ صرف ایک عورت نقاب کر کے وہاں موجود تھے، جس کی وجہ سے اس کا خون کھول رہا تھا، لیکن وہ چپ تھا کیونکہ وہ اپنے باپ کے گھر تھی، اور جب تک وہ اس کے نکاح میں نہیں آتی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ کڑوے گھونٹ پینے پڑنے تھے۔ مراد نے اسے اپنے ساتھ سینے سے لگا کے بٹھایا ہوا تھا۔ جرگے کی کارروائی شروع ہوئی، جس میں یہی بتایا گیا کہ ہماری فائرنگ کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا، اس لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن چودھری مراد کی بیٹی اس بات سے راضی نہ تھی۔ اس نے سرپنچ کی طرف ایک نظر دیکھا، مجھے میرے بھائی کے قتل کا بدلہ چاہیے۔ اس کے سخت الفاظ پہ جرگے میں سخت سناٹا چھا گیا۔ چودھری مراد، یہ جرگہ مردوں کا ہے، میرا خیال نہیں کہ تمہیں اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لانا چاہیے، سرپنچ نے لہجے میں کہا۔ کیوں فیصلہ صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، عورت نہیں کر سکتی؟ دماغ صرف مردوں کے پاس ہے، عورتیں ناقص العقل ہیں کیا؟ یشوین کے سخت جواب پر ایک پل کو جرگے میں موجود وہاں معزز لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑے۔ چودھری مراد نے یشوین کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے ٹوکا۔ میرا خیال ہے کہ سرپنچ صاحب ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ہوا، جان بوجھ کر۔ میرا بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا نا، مجھے میرے بیٹے کے قتل کا بدلہ چاہیے۔ ٹھیک ہے تو بتائیں تم کیا چاہتے ہو؟ سرپنچ صاحب نے چودھری مراد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چودھری مراد نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ جرمانہ چاہتے ہو یا منی چاہتے ہو؟ ان کی بات پر زاویار نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس نے تھوڑی دیر پہلے اپنے زبان کے جوہر دکھائے۔ میرا کوئی بیٹا نہیں کہ ونی لوں، چودھری مراد صاحب نے سرپنچ سے کہا۔ تو کیا جرمانہ چاہیے؟ نہ ہی ہم جرمانہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم ونی، ہاں قتل کے بدلے قتل چاہتے ہیں۔ جس نے میرے بیٹے پہ گولی چلائی ہمیں بھی۔ مراد صاحب کی بات ادھوری ہی تھی کہ زاویہ شاہ کے الفاظ نے ایک پل کے لیے چپ کرا دیا۔ سب کی نظر زاویہ شاہ پہ اٹھی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زاویہ شاہ نے اچانک اپنی بات رکھی تو سب کی نظریں سمیت یشوین کی بھی نگاہ اس خوبرو نوجوان پہ ٹھہری۔ میں مانتا ہوں کہ سامنے بیٹھے چودھری خاندان نے اپنا ایک بیٹا کھویا ہے جو ان کے بازو تھا، اکلوتا بیٹا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کا بیٹا چلا گیا، اب اس کا سارا الزام میرے بھائی پہ لگا۔ ارشمان شاہ جو کہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ میں یہاں موجود ہوں، انہیں جو سزا دینی ہے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ زاویہ شاہ نواز شاہ نے تڑپ کر اپنے جوان جہان بیٹے کی جانب دیکھا، جو اپنے ایک بیٹے کو بچانے کی خاطر دوسرے کو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتے تھے۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے زاویہ شاہ،
اپنے باپ کا ہاتھ ہمیں سامنے دیکھتے سپاٹ انداز میں لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ ایک پل کو پورے جرگے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کو سب بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس بار شاہ خاندان کے اوپر الزام لگا تھا کہ وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار تھے۔ یشوین نے اپنے باپ کو کچھ بھی کہنے سے پہلے ان کے کان میں کچھ کہا۔ مراد صاحب نے حیرانی سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ یعنی کیا تم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہے؟ بیٹی کی بات سن کر انہوں نے حیرت و پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ یشوین نے نقاب کے پیچھے ہی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی آنکھوں کے اشاروں سے ہاں میں جواب دیا۔ مراد صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر سامنے زاویہ شاہ کو دیکھنے لگے۔ ہاں بولو مراد چودھری، کیا سزا دینا چاہو گے تم اپنے بیٹے کے قتل کو؟ سرپنچ جی، میں اپنے گاؤں کے سردار ہوں، اپنے گاؤں کے فیصلے خود لیتا ہوں، لیکن یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اور جس کے لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ہمیشہ آگے رہے۔ بیٹا تو میرا کھو گیا اور اب میری بیٹی کا یہ فیصلہ ہے تو ہمیں قتل کے بدلے قتل دیا جائے یا ونی میں شاہ خاندان کا بیٹا دیا جائے۔ چودھری مراد کی اس بات پہ جرگے پہ چمہ گوئیاں ہونے لگی۔ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ونی میں بیٹی کی جگہ بیٹا بھی چلا جائے؟ ایک نئی داستان رقم ہونے کو تیار تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے چودھری مراد؟ ونی میں لڑکا کیسے آ سکتا ہے؟ تم بیٹی کی ڈیمانڈ کر سکتے ہو لیکن بیٹا؟ میرا بھی بیٹا گیا ہے سرپنچ صاحب، تو بیٹے کے بدلے مجھے بیٹا ہی چاہیے، اب چاہے وہ زندہ آئے یا مردہ۔ چودھری مراد نے ایسا تیر پھینکا جو سیدھا نشانے پہ لگا۔ کہنے کو ان کی بات صحیح تھی لیکن اب سامنے اس بات کو کس حد تک مانا جا سکتا تھا؟ سرپنچ صاحب نے شاہ خاندان کی جانب دیکھا جبکہ زاویہ شاہ کی نظریں اس نقاب پوش لڑکی کی جانب تھی جس کی گہری سبز آنکھوں میں بدلے کی رمق دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں ونی ہونے کو تیار ہوں، زاویہ شاہ نے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سرپنچ صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پہلی بار ایک ایسا فیصلہ ہو رہا تھا جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ چودھری مراد، کیا تم واقعی زاویہ شاہ کا نکاح اپنی بیٹی سے کروانا چاہتے ہو؟ سرپنچ صاحب نے ایک لمحے میں ساری الجھی ڈوریوں کو سلجھا لیا۔ مراد صاحب نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر سرپنچ صاحب کو۔ جی سرپنچ صاحب، ان کا بیٹا زاویہ شاہ میری بیٹی کے نکاح میں آئے گا اور پھر وہ میرے ہی گھر میں ونی بن کے رہے گی۔ ان کی بات پر سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ بابا جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یشوین تو میری بیوی بننے والی ہے، میرے نکاح میں آنے والی ہے، تو وہ یہ نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ پلیز روکے اسے۔ مکرم فیاض نے اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مکرم، اس وقت بالکل خاموش رہو، یہ جرگے کا فیصلہ ہے۔ سرپنچ صاحب یہاں موجود ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ فیاض صاحب نے اپنے بیٹے مکرم کو دھیمی آواز میں سمجھایا جو ایک قہر کی نظر یشوین پر ڈالتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد باہمی رضامندی کے ساتھ مولوی صاحب کو بلوایا گیا جس سب کے بیچ زاویہ شاہ اور یشوین کا نکاح طے پایا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ونی کے طور پہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے نکاح میں اس کے گھر جا رہا تھا۔ زاویہ شاہ نے اپنے باپ سے گلے لگتے ہوئے انہیں تسلی دی اور ارشمان شاہ اور اس کی ماں کا دھیان رکھنے کو بولا۔ انہیں یہ جانتا تھا کہ جرگے میں فیصلہ ہوگا، وہ تو ہر طرح کا جرمانہ دینے کے لیے بھی تیار تھا، یہاں تک کہ اپنی جائیداد، بزنس سب کچھ دینے کو تیار تھا، لیکن ڈیمانڈ اس کی جائے گی اسے نہیں پتا تھا۔ پر اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں آخر کیا تھا، وہ چاہتی کیا تھی جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ زاویہ شاہ اپنے باپ سے ملتے نہ تسلی دیتے مراد صاحب کے ساتھ ان کی حویلی کی جانب گامزن ہوا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ساتھ ان کی حویلی پہنچ چکا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی یشوین نے اپنا نقاب کھینچ کے اتارا اور زاویہ شاہ کی جانب پلٹی۔ ایک پل کو زاویہ شاہ اس کا رنگ روپ دیکھتا سٹل ہوا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، شاید انتہا کی خوبصورت۔ زاویہ شاہ نے اپنی زندگی میں بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا تھا، لیکن اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش اسے محسوس ہوئی۔ اس کے تیکھے نین، نقش کٹاؤ دار لب اور گہرے سبز مائل آنکھیں۔ زاویہ شاہ کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ وہ ہرامہ چلتی، مضبوط قدم اٹھاتی اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ تو تم نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے خود کو ونی کر دیا؟ یشوین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھا۔ جیسے تم نے اپنے بھائی کی خاطر اپنے نکاح ایک ایسے شخص سے ختم کر کے میرے ساتھ کر لیا، اپنے بھائی کا موت کا بدلہ لینے کے لیے، ٹھیک ویسے ہی میں نے اپنے بھائی کی خاطر ونی میں تم سے نکاح کر لیا۔ زاویہ شاہ نے بھی اس کے لب لہجے میں اسے جواب دیا۔ تم نہیں، آپ، تم یہاں ونی ہو کے آئے ہو اور کبھی بھی نظر اٹھا کر مجھ سے بات مت کرنا، سمجھے تم؟ یشوین نے اسے حقارت اور غصے سے کہا جبکہ زاویہ شاہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زاویہ شاہ نظریں نیچے کرو، ایک ایک لفظ چبا کر کہہ دیا۔ زاویہ شاہ کو بہت پیاری لگی لیکن اس کی بات کا زاویار پہ بالکل اثر نہ ہوا جس کی وجہ سے اسے مزید غصہ آنے لگا۔ زاویہ شاہ، میں تم سے کہہ رہی ہوں اپنی نگاہ نیچے کرو۔ یشوین 2 قدم کا فاصلہ طے کرتی غصے میں اس کے مزید قریب ہوئی۔ زاویہ شاہ نے اسے پاؤں سے لے کر سر تک گہری نگاہ سے دیکھا۔ وہ ایک مکمل حسن کا پیکر تھی۔ زاویہ شاہ اپنے جذبات کو بامشکل ہی تھپکی دے کے سلا چکا۔ اگر اب تم نے اپنی نگاہ نیچی نہ کی تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا زاویہ شاہ، یشوین پوری قوت سے چلائی تھی۔
مراد صاحب اپنی بیٹی کا غصہ دیکھتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ نینی بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ وہ شوہر ہے آپ کا، اس طرح اس سے بات کرو گی؟ اسے دھیمی لہجے میں بولا۔ شوہر نہیں ہے، یہ غنی ہو کر آیا ہے، میرے بھائی کے قاتل ہیں یہ لوگ۔ نینی نفرت سے بولی۔ بڑے بابا، نینی ٹھیک کہہ رہی ہے، شخص کو آپ اپنا داماد کا درجہ نہ دیں، اس گھر میں اس کی حیثیت صرف ایک نوکر کی ہے بس۔ اکرم کی بات پہ جہاں زاویہ شاہ کے لب بھی وہیں یشوین کا دماغ بھگ سے اڑا۔ آپ کو کس نے کہا ہے بیچ میں بولنے کے لیے؟ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، ہم خود دیکھ لیں گے، اپنی امی کی طرح ہر معاملے میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یشوین کے جواب پہ اکرم کے مارے حیرت سے منہ کھلا رہ گیا، جبکہ زاویہ شاہ کا بھی حال کچھ الگ نہیں تھا۔ جتنی وہ خوبصورت تھی، زبان کی بھی اتنی ترکھی تھی۔ نہیں بیٹا، آپ کمرے میں جائیں، زاویہ شاہ آپ میرے ساتھ آئیں، مراد صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ نینی لب بھینچے اوپر جانے لگی کہ پھر واپس پلٹی۔ بابا کی بات سن کے فوراً روم میں آؤں، وہ حکم چلاتی چلے گئی۔ اس کے اتنے دھڑلے سے بولنے پر زاویہ شاہ اپنے گھنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اپنی مسکراہٹ چھپاتا مراد صاحب کے پیچھے ہی چل دیا، جبکہ اکرم چودھری نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی؟ پتہ نہیں آپ کو کتنی تیز زبان کی ہے، بدتمیزی میں تو اس نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، آئندہ اس کے معاملے میں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، فرجاد چودھری نے اپنے بڑے بھائی اکرم چودھری کے دھیمے لہجے میں کہا۔ اکرم اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے وہاں سے تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ مراد صاحب اور زاویہ شاہ بھی کافی دیر تک بند کمرے میں باتیں ہوتی رہی۔ ان دونوں کے بیچ میں کیا بات ہوئی کیا نہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ سیدہ بیگم نینی کو صبر و تحمل سے چلنے کی تلقین کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی بہت غصے والی ہے، ضدی بھی ہے اور اپنی منمانی کرنے والی۔ شروع سے ہی اس کی ہر خواہش کو پورا کیا گیا، ہر جائز و ناجائز اس نے بھی خواہش کی، اس کو پورا کیا گیا، جس کی وجہ سے آج وہ صرف اور صرف اپنی منمانی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ اتنا ہی سچ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی، اور اپنے بھائی کو کھونے کے بعد وہ مزید تلخ ہو گئی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی زاویہ شاہ کا انتظار کرتے کرتے۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی، بار بار وال کلاک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی اور زاویہ شاہ ابھی تک روم میں داخل نہیں ہوا تھا، جس وجہ سے نینی کا پارا مزید ہائی ہوا۔ ظاہری بات ہے بابا جان کے پاس تو نہیں ہوگا، اتنی دیر بیٹھ تو نہیں سکتا، یہ کہاں چلا گیا؟ میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ کمرے میں آئے، میں اس سے کام کروانا تھا، وہ کیا سمجھتا ہے میں اسے یہاں مہاراجہ بنا کے تھوڑی لائی ہوں؟ جب اس کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گی نا تو پھر ہر روز پتہ چلے گا اسے کہ اس گھر میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ وہ ہم کلامی باتیں کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے پڑھ کے دروازے کی جانب دیکھا تو زاویہ شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک مخصوص چمک تھی جس سے پہلے نینی نے نہیں دیکھی تھی۔ جانتے ہو کتنی دیر سے آئے ہو تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور پورے 2 گھنٹے لگائے تم نے۔ یشوین اس کی جانب بڑھتے چلائی۔ ایک میری جان ہے، میں کہاں کہاں جاؤں؟ آپ کے بابا جان چاہتے ہیں کہ ان کے پاس رہوں، جبکہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے پاس رہوں۔ زاویہ شاہ نے اسے مانی خیزی سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پہ یشوین کو تذبذب ہوا۔ ایکسکیوز می، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بہت ترم خان ہو کہ تمہاری محبت میں یشوین پاگل ہو گئی ہے اور تم اپنے پاس بٹھانا چاہتی ہے؟ کسی بھی خوش فہمی میں مت رہنا، تمہیں یہاں میں اپنا غلام بنا کے لائی ہوں اور تم میرے غلام ہو، جو میں کہوں گی وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اچھا تو چودھری مراد کی بیٹی یشوین مجھے اپنے نکاح میں لیتے ہوئے اپنے ہی گھر میں اپنے کمرے میں اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہے؟ اس سے تمہارے بھائی کی روح کو بہت سکون ملے گا۔ زاویہ شاہ کی بات پہ یشوین نے لب بھینچے ہوئے سے دیکھا۔ میرے بھائی کا نام مت لینا اپنی زبان سے، ورنہ زبان کھینچ لوں گی تمہاری۔ وہ انتہائی غصے سے اس سے بولی۔ نہیں لے رہا، صرف ایک سوال پوچھا تھا، خیر یہ اگر تمہارے بدلے لینے کا انداز ہے تو ٹھیک ہے، بولو کیا کرنا ہے مجھے؟ تمہیں پہلے کہا کہ مجھے آپ کہہ کے بلایا کرو، تم مت کہنا۔ یشوین نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے اسے گھور کے کہا۔ اوکے، غلطی ہو گئی۔ آپ جناب، اور کیا حکم ہے آپ کا؟ کیونکہ رات کے 10 بج چکے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں سو سکتا ہوں، اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ مجھے کہاں سونا ہے، کیونکہ بیڈ پہ تو آپ سونے نہیں دیں گی۔ ہاں بتاؤں گی نا، وہ سامنے کاؤچ نظر آ رہا ہے نا، تم وہاں پر سو گے اور صبح صبح اٹھو گے مجھے بیڈ ٹی بنا کے دو گے، کیونکہ مجھے اس کی عادت ہے، اپنے ہاتھوں سے بناؤ گے اور میرے بستر پہ دو گے مجھے۔ اوکے، جو آپ کا حکم۔ زاویہ شاہ اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھتا ہوا کاؤچ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے انداز یشوین کو مزید غصہ دلا رہے تھے۔ یشوین نے جو سب کیا اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے، وہ چاہتی تو قتل کے بدلے مار بھی سکتی تھی، جرمانہ بھی لے سکتی تھی، لیکن اس نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا کہ وہ مقابل کے ہی بیٹے کو اپنا غلام بنائے گی۔ ان سے ان کا بیٹا چھین کے، جنہوں نے موت کے بعد اس کا بھائی چھینا، یہ جیتے جی ان سے ان کا بیٹا چھینے گی تاکہ انہیں بھی احساس ہو، اور ایک بار کی موت دی ہوئی موت نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی سازش میں شامل نہیں، بلکہ وہ مقابل کو تل تل مارنے کا ارادہ رکھتی تھی،
اب تو یہ وقت نے طے کرنا تھا کہ اشفین اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک سے کھٹکے کی آواز پر اشفین کی آنکھ کھلی۔ اس کی نیند ہمیشہ سے بہت کچی تھی، ذرا سے کھٹکے بھی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ اسے کچھ ایسی ہی آواز آئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا کہ اچانک سے نظر کوچ میں پڑی جہاں زاویہ شاہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اشفین کا دل ایک دم سے سکڑا۔ پہلی بار اس کے کمرے میں ایک مرد تھا اور وہ بھی اس کے حکم کے مطابق کوچ پہ سو رہا تھا، لیکن تھا تو اس کے کمرے میں۔ کھڑکی کی آواز ایک بار پھر سے آئی تو اشفین کا دھیان زاویہ شاہ سے ہٹ گیا۔ کھڑکی کی آواز کھڑکی کی طرف سے آ رہی تھی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ بند تھے۔ اشفین اپنی جگہ سے اٹھتے کھڑی ہوئی۔ کھڑکی پہ کوئی انگلیوں سے کھٹکھٹا رہا تھا۔ اشفین حیران ہوئی، اس وقت کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اشفین کچھ سوچتے ہوئے زاویہ شاہ کے پاس سے گزرتے ہوئے کھڑکی کی جانب بڑھی۔ کھڑکی کے پٹ ابھی بھی کوئی مسلسل بجا رہا تھا۔ اشفین نے کچھ سوچتے ہوئے کھڑکی کا ایک پٹ کھولا اور جیسے ہی اس نے ایک پٹ کھولا، کسی نے ایک دم بہت تیز دھار چاقو سے اس کے دائیں ہاتھ پہ وار کیا۔ اشفین کے منہ سے دل خراش چینک برآمد ہوئی۔ زاویہ شاہ بھڑبڑا کر اٹھا اور اشفین کی طرف تیزی سے بھاگا، جو اپنا ہاتھ تھامے پیچھے کی جانب گر رہی تھی۔ زاویہ شاہ نے فوراً سنبھالا اور اس کی جانب دیکھا جو اپنا ہاتھ تھامے بری طرح سے سک رہی تھی۔ زاویہ نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا، نیم اندھیرے میں اس کا ہاتھ صاف دکھائی نہ دیا۔ اسے تھامے بستر کی جانب لے آیا اور لائٹس آن کی۔ اس کے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ زاویہ شاہ حواس باختہ ہوا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ اشفین بتاؤ مجھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے بے چینی اور فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اشفین نے بامشکل الفاظ ادا کیے۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ زاویہ شاہ نے اس کے بتائے ہوئے دراز کی جانب بڑھتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور کاٹن سے اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہوا خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے کٹ بہت گہرا ہے اشفین، ہمیں ابھی ہاسپٹل جانا ہوگا، اٹھو فوراً۔ زاویہ شاہ نے پریشانی سے کہتے اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی ہاسپٹل، وہ روتے ہوئے بولی۔ اشفین یہ زخم گھر پہ ایسے نہیں بھر سکتا، اسے کچھ بھی نکال کے پٹی کر دو پلیز، میں نے نہیں جانا، وہ میری طرح بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ اشفین کٹ بہت گہرا ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ ہاسپٹل لازمی جانا پڑے گا۔ زاویہ شاہ نے اس کی بازو تھامے اسے زبردستی اٹھایا۔ وہ چکرا کے اس کے کندھے سے جا لگی۔ درد برداشت کرنے سے اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا اور اسے اب چکر آ رہے تھے۔ مجھ سے نہیں چلا جائے گا، میں نہیں جا سکتی، پلیز یہیں سے کچھ نکال کے اس پہ باندھ دو، اشفین نے حق لاتے ہوئے درد برداشت کرتے ہوئے اس سے کہا، جبکہ زاویہ شاہ نے اسے فوراً اپنی باہوں میں بھرا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ رات کے 2 بجے وہ بنا کسی کو بتائے اسے لیے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جبکہ اس کی گاڑی جیسے ہی گیٹ سے نکلی، مراد صاحب کو اس کی خبر ہو گئی تھی، لیکن وہ اسے کہاں لے کے جا رہا تھا وہ یہ نہیں جان پائے۔ اپنے گارڈ کو انہوں نے زاویہ شاہ کا پیچھے کرنے کو کہا۔ مسٹر شاہ کٹ گہرا ہے، اسٹیچز لگیں گی۔ ٹیکٹیشین نے زاویہ شاہ کو ہاتھ کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا۔ اسٹیچز کا سن کے اشفین کی آنکھیں پریشانی سے پھیل گئی۔ نہیں مجھے اسٹیچز نہیں لگوانے پلیز، نہیں تم اسے کہہ دو نا میں اسٹیچز نہیں لگوانے۔ وہ بری طرح پینک ہوئی تھی۔ آپ جائیں میں دیکھتا ہوں۔ ٹیکٹیشین اس بات میں سر ہلاتی باہر نکلی تو زاویہ نے لاک لگایا۔ روم میں اس وقت صرف زاویہ شاہ اور اشفین ہی رہے۔ ڈاکٹر انہیں تھوڑا سا وقت دیتے ہیں، خود چلی جائے گی۔ دیکھو میری بات سنو اشفین، اسٹیچز لازمی ہے، تمہارے ہاتھ پہ بہت گہرا کٹ ہے، تمہیں اسٹیچز لگوانے ہی پڑیں گے۔ زاویہ شاہ نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا۔ نہیں مجھے درد ہوگا، میں نہیں لگواؤں گی، پلیز زاویہ شاہ تم نہ ان کو کہو مجھے میڈیسن دے دیں، مجھے کسی قسم کی اس طرح کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروانا، یہ خود ٹھیک ہو جائے گا، بس کوئی بھی میڈیسن دے دے، کچھ بھی کھانے کے لیے دے دے، بس مجھے اسٹچ نہیں لگوانے۔ یشوین روتے ہوئے اس کی کلائی تھامے بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی، صرف 2 اسٹیچز لگے گی بس، اور اسٹیچز لگانے سے وہ انجیکشن سے مجھے انجیکشنز نہیں لگوانا۔ یشوین نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اچکتے چلایا۔ چلانے سے اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے زاویہ شاہ کو گہرے سانس بھرتے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، تمہاری سانس کیوں اکھڑ رہے ہیں؟ زاویہ شاہ نے اسے اپنے گلے کو تھامے دیکھ پریشانی سے پوچھا۔ میرا سانس رک رہا ہے، مجھے میرا انہیلر، وہ اٹک اٹک کے بولتے زاویہ شاہ کو بتا رہی تھی۔ انہیلر تم استما ہے؟ زاویہ شاہ نے حیرت سے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ تمہارا انہیلر کہاں ہے؟ اب کی بار زاویہ شاہ مزید پریشان۔ وہ گھر، رک رک کے بولتے ہوئے اس کا سانس مزید اکھڑ رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ زاویہ شاہ اٹھ کے باہر جانے لگا۔ یشوین نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے قریب کیا۔ مت جانا مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ وہ گہرے سانس بھرتے ہوئے اپنا چہرہ زاویہ شاہ کے چہرے کے بہت قریب لے آئی۔ زاویہ شاہ ایک پل کو اسے دیکھتا ہوا سٹل ہوا۔ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کو بلانے دو۔ زاویہ شاہ کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ اسے فکر مندی کو محسوس کرتے یشوین کے دل سے اس کی نفرت پہ دوراڑ پڑی۔ یشوین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے زاویہ شاہ کو کالر سے پکڑا۔
وہ مجھے انجیکشن لگا دیں گے، مجھے انجیکشن نہیں لگوانا۔ اٹکتے اٹکتے بولتی اپنی گہری سانس جاوید شاہ کے چہرے پہ چھوڑ رہی تھی۔ جاوید شاہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس لمحے کو اپنے دل سے محسوس کیا۔ وہ نازک سی لڑکی جو دکھنے میں انتہائی سخت اور ضدی تھی، حقیقت میں وہ ایک معصوم دل رکھتی تھی، تو ابھی بھی گہرے سانس بھر رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں جاوید شاہ کی نگاہوں میں گڑی ہوئی تھی۔ جاوید شاہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے نظریں اس کی کٹاؤ دار لبوں پہ جا ٹھہری، اور وہی ایک پل تھا جس میں جاوید شاہ بہک گیا۔ اس سے پہلے اس کے لبوں پہ جھکتا یشوین نے شدت سے اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھے۔ اسے 1 منٹ میں بہت بری طرح بہکا۔ یشوین کی سانسیں بخشنے کے بجائے اس کی بچی کچی سانسوں کو بھی اپنی دسترس میں لے گیا۔ یشوین کی گرفت اس کی کالر پہ مزید سخت ہوئی، اور جب بالکل بے بس ہوا تو اس نے جاوید شاہ کی سانسوں کو انہیل کیا۔ جاوید شاہ اس کی سانسوں کو انہیل کرتا، جاوید شاہ اس کے جہاں دیدہ لمس کو محسوس کرتا اپنی آنکھیں کھول گیا۔ یشوین اپنی آنکھیں بند کیے اس کی سانسوں کو پوری شدت سے چرا رہی تھی۔ جاوید شاہ کے چہرے پہ ایک الواحی چمک اٹھی کہ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ چونک کر یشوین سے پیچھے ہٹا۔ وہ بھی اپنی سانسوں کو بحال کرتی پیچھے ہٹی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی، چہرے پہ ایک دم حیا کی لالیں بکھری۔ جاوید شاہ نے اٹھ کے اس کی شال کو درست کیا اور دروازہ لاک کھولا۔ مسٹر شاہ، کیا آپ کی وائف اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے تیار ہے؟ ڈاکٹر عائشہ نے مسکراتے ہوئے جاوید شاہ کی جانب دیکھا، جو یشوین کو بہت برا لگا۔ جی ہاں، آپ آ جائیں۔ جاوید شاہ نے ڈاکٹر کو رستہ دیا اور وہ یشوین کے قریب آئی۔ ان کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔ یشوین کی جانب دیکھتے ہوئے ڈاکٹر عائشہ نے اس کے ایک مسکراہٹ سے نوازا، اسے باتوں میں لگایا، اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ تب زاویہ باہر نکل گیا۔ اس کے نمبر پہ چودھری مراد کی کال آئی تھی۔ وہ اس سے ہاسپٹل جانے کی بابت دریافت کر رہے تھے، اور وہ انہیں یشوین کے ہاتھ کٹنے کا بتاتے کچھ دیر میں گھر آنے کا بولتا کال کاٹ گیا۔ واپس بھی یشوین بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی حرکت پہ غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس کی سانس اکھڑی تھی تو وہ کیوں زاویہ شاہ کے قریب ہوئی؟ آخر کیوں اس کی سانسیں لینے سے بہتر تھا میں مر جاتی؟ وہ آنسو بہاتی خود کو کوس رہی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھتے زاویہ شاہ تھوڑا اپسیٹ ہوا۔ تم پہ کس نے وار کیا؟ زاویہ شاہ کی پوچھنے پہ اسے دیکھنے لگی۔ جس نے بھی کیا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ منہ بناتے بولتی رخ پھیر گئی۔ زاویہ شاہ کے دماغ کی رگیں بری طرح بھڑکی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ کو خطرناک حد تک بڑھا دیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ چودھریوں کی حویلی میں تھا۔ گاڑی سے اترتے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی جانب کا دروازہ کھول گیا۔ بامشکل وہ نیچے اترتی بنا زاویہ شاہ کی جانب دیکھے اندر بڑھ گئی۔ سبھی گھر والے جاگ گئے تھے۔ چودھری مراد نے اپنے یشوین کے سینے سے لگایا، بس میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا۔ اس کا ماتھا چومتے بولے، مجھے انجیکشن لگا، اور اس نے جھوٹ بولا کہ صرف 2 سٹچز لگیں گے، پورے 4 سٹچ لگے۔ وہ باپ کو دیکھ کے اس وقت بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ زاویہ شاہ سر جھٹکتا روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آتا ونڈو کے پاس آ کھڑا ہوا جہاں سے یشوین پہ وار ہوا تھا۔ سب اطراف میں اس نے دیکھا کہ شاید کچھ مل جائے، لیکن اسے کچھ نہ نظر آیا۔ سر جھٹکتا وہ پلٹا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ونڈو میں پھنسی ایک گولڈ کی چین دکھائی دی۔ زاویہ شاہ نے وہ چین احتیاط سے اتاری۔ وہ بریسلٹ چین تھی۔ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتا زاویہ سوچ میں پڑ گیا کہ بریسلٹ کیسے پہنے دیکھی تھی۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے نمبر پر ارشمان کی کال آنے لگی، جسے وہ ریسیو کر گیا۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ارشمان کے لہجے میں بے چینی تھی۔ تم کیسے ہو؟ زاویہ نے اسے سوال کیا۔ بھیا میں ٹھیک ہوں، لیکن اس بات کا افسوس ساری زندگی رہے گا کہ آپ نے میری پوری بات سنے بغیر مجھے وہاں سے نکال دیا، جبکہ میرا تو کوئی قصور نہ تھا۔ ارشمان کی بات پہ زاویہ چونکا۔ یہ کیا بول رہے ہو بھائی؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ اس دن گولی میرے گن سے نہیں چلی تھی، مجھ پہ صرف الزام لگا تھا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اس وقت میری گن کا رخ اس لڑکے کی طرف تھا، اور اس وقت پہ گولی چلی۔ تم یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ زاویہ کو ایک الگ ہی سوچ مل گئی، کیونکہ میں نے 2 ہی فائر کیے تھے۔ اگر اس لڑکے کو میری گن سے نکلی گولی لگی ہوتی تو میری گن میں پھر 3 بلٹس بچتی، لیکن میری گن میں 4 بلٹس تھی۔ بھائی ارشمان کی بات پہ زاویہ بالکل سناٹے میں چلا گیا۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ اب اس نے اس لڑکی سے نکاح کر کے، لڑکی نہیں بھابھی بولو۔ زاویہ نے تصدیق کی تو ارشمان ایک دم چپ ہوا۔ بھائی آپ نے انہیں اپنی بیوی تسلیم کر لیا؟ کرنا ہی تھا ارشمان، نکاح کے بعد اب وہ شاہ خاندان کی بہو ہے اور بہت جلد اپنی اصلی مقام پہ ہوگی۔ زاویہ کی آواز دھیمی لیکن پختہ تھی۔ اللہ کرے بھائی ایسا ہی ہو۔ ارشمان نے دل سے دعا دی۔ اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ کال کاٹ گیا۔ چودھری مراد یشوین کو لے اندر داخل ہوئے۔ بیٹا آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ اس کا ماتھا چومے ایک نظر سنجیدہ انداز میں زاویہ کو دیکھتے مسکرا کے باہر نکلے، جبکہ یشوین بنا زاویہ سے کوئی بات کیے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زاویہ نے بھی اسے فی الحال چھڑنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے کاؤچ پہ لیٹ گیا، جبکہ اس کے ہاتھ میں پکڑا بریسلٹ اس کی توجہ کا مرکز بنا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے وہ بریسلٹ کہاں دیکھا تھا، اس میں کب نیند آئی، اور وہ سو گیا۔ صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھتے ہوئے اس کی نظر کاؤچ پہ جا ٹھہری
جس جاوید شاہ موجود نہیں، یہ کہاں چلا گیا صبح صبح؟ وہ سر جھٹکتی اٹھی، رات کو کون تھا جس نے میرے ہاتھ پہ وار کیا؟ اسے بے پریشانی ہوئی۔ خیر بابا ڈھونڈ لیں گے، یہ سوچتے وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھی، واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد واپس باہر آئی تو اس نے کبرڈ سے اپنی ایک ڈریس نکالتے ہوئے ڈریسنگ روم کے رخ کیا۔ اس نے جاوید شاہ کو فی الحال اپنے دماغ سے نکال دیا تھا۔ رات ہوئی اپنی یہ حرکت پہ وہ فی الحال اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کا اثر ظاہر ہوتے ہی وہ پھر سے اس کو واپس اس کے اوقات میں لانے والی تھی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن اسے ہاتھ کا زخم پر بینڈیج ہونے کی وجہ سے اپنی فراک کا زپ بند نہیں کر پا رہی تھی۔ جب بھی ہاتھ پیچھے کی جانب کرتی وہ بہت شدید قسم کی ٹیس اٹھتی۔ اسے جلاتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھتی، اپنے کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے ہوئے پھر سے زپ بند کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ یہ تو بند ہی نہیں ہو رہی، اب کیا کروں؟ اس حالت میں تو باہر نہیں جا سکتی۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے خود سے بولتی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تاکہ کسی ملازمہ کی مدد لے سکے، لیکن جیسے ہی کمرے میں پہنچی وہاں جاوید شاہ کو دیکھ کر اپنی جگہ اس کے قدم تھم گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر آپ بھول گئی ہیں تو یہ یاد دلا دوں، یہ کمرہ ہم دونوں کا ہے، جاوید شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے ہوگا لیکن ابھی تم جاؤ یہاں سے۔ یشوی نے اسے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے باہر جانے کا کہا۔ میں کہاں جاؤں؟ باہر میں جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، لیکن ابھی پلیز یہاں سے جاؤ۔ یشوی نے غصے سے کہا۔ ایک منٹ، آپ کی فراک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ایک طرف سے ڈھلا کیوں رہا ہے؟ جاوید شاہ نے اسے جانب قدم بڑھاتے سخت لہجے میں پوچھا۔ دیکھو جاوید شاہ، میں آخری بار وارننگ دے رہی ہوں، تم یہاں سے غلام بن کر آئے ہو، نہ کہ میرے آقا۔ اس لیے بہتر ہوگا مجھ سے کبھی اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب نکلو اور جا کر باہر کسی اور ملازمہ کو بلاؤ۔ اس کو تفصیلاً جواب دیتے ہوئے آخر میں اس پہ حکم چلایا۔ جاوید اس کی سچویشن سمجھ گیا تھا۔ جھٹکے سے اسے دوسری جانب موڑا اور اس کی فراک کی بیک زپ کو دھیرے سے بند کیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے کمر پہ محسوس کرتے اشوین جی جان سے لرز اٹھی۔ یہ اتنا پلک جھپکتے ہی ہوا تھا کہ اشوین کو کچھ کرنے کا موقع ملا، یہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ اس کا رخ واپس اپنی جانب بول رہا تھا۔ ہمارے خاندان میں خود کا جسم کوئی عورتوں کو بھی نہیں دکھاتی، اس بات کو یاد رکھنا، کیونکہ اب آپ شاہ خاندان کی بہو ہے، یعنی میری عورت، تو خود کی حفاظت کریں، خود سے بھی زیادہ۔ اور گمبھیر لہجے میں اسے شاید وارن کر رہا تھا۔ یشوین نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیسے اس کی باتیں سن لی، لیکن اس کا یہ اندازہ اور اس کا حق جتانے کا انداز کیوں یشوین کو برا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ کیوں حق جتا رہا تھا، اس سوال کا جواب یشوین کے پاس نہیں تھا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ ایک بہت بڑا ثبوت ہے جاوید شاہ، ہمیں اس کیس کو سالو کرنے میں یہ بریسلٹ بہت مدد دے گا۔ اس وقت جاوید شاہ اپنے ابو کے دوست رحیم خان کے آفس میں موجود تھا۔ رحیم خان عہدے کے لحاظ سے کمشنر تھے اور جاوید شاہ کے کہنے پہ انہوں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اپنی نگرانی میں ہی اس کے حوالے کام کر رہے تھے۔ مراد چودھری نے اپنی بیٹی کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا، ورنہ اس سے متعلق کافی کچھ ان کو علم ہو جاتا، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ وہ بہت کچھ ابھی بھی کر سکتا تھا کیونکہ مجرم ابھی بھی کھلے عام پھر رہا تھا اور جاوید شاہ اب اس کی اصل جڑ تک جا چکا تھا، اس لیے قاتل کا پتہ لگانا زیادہ مشکل کام نہیں رہا۔ جب سے جاوید شاہ کو بریسلٹ ملا تھا تب سے وہ اس حوالے اس کیس پر کمشنر کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا۔ اسے کافی دن ہو گئے تھے اس کیس پہ کام کرتے۔ بالآخر وہ نتیجے پہ پہنچ گیا، اب بس نقاب الٹنا باقی تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ آج کافی دنوں بعد سب اکٹھا ہوئے۔ مراد صاحب کے کہنے پہ وہ سب کے ساتھ ٹیبل پر ہی کھانا کھاتا۔ بابا میں چلتا ہوں، اکرم چودھری نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب ایک گہری نظر یشوین پر ڈالنا نہیں بھولا تھا، اور اس کی وہ گہری نظر جاوید شاہ نے بخوبی نوٹ کی۔ رکو ایک منٹ اکرم، جاوید شاہ نے اسے پکارا تو وہ رکتے ہوئے پلٹا۔ اس کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑے۔ جاوید شاہ نے اپنی چیئر چھوڑتے ہوئے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ اسے ایک رات تم یشوین کی کمرے کی ونڈو کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ جاوید شاہ کے ڈائریکٹ سوال پوچھنے پر اکرم چودھری نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں کیوں یشوین کے کمرے میں جاؤں گا؟ میں نے تو کمرے کی بات ہی نہیں کی، میں نے کھڑکی کی بات کی ہے، ونڈو۔ تم نے یشوین کے ہاتھ پہ وار کیا تھا نا، بولو جواب دو۔ جاوید شاہ غصے میں آیا اور اس اکرم خان کی گربان پکڑ لیا۔ سبھی حیران ہوئے تھے۔ اکرم کے والد نے دونوں کے بیچ میں آنے کی کوشش کرتے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے لگے، لیکن جاوید شاہ کے ہاتھ سے اکرم نہ بچ سکا۔ اب بے دردی سے اس پہ مکے برسائے۔ اب اپنی زبان سے اپنا گناہ قبول کرو گے یا پولیس کو بلواؤں؟ جاوید شاہ نے اسے زمین پہ دھکا دیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ہاں میں نے ہی وار کیا تھا، صرف یہی نہیں زاویار کو بھی میں نے ہی مارا تھا۔ اکرم کی بات پہ سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے میرا پیچھا کیا اور میرے خلاف FIR درج کروائی ہے تاکہ زاویار کے قتل کی سزا مل سکے، لیکن تم یہ بھول گئی کہ جو میں اکرم چودھری ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اکرم چودھری بات پر مراد چودھری نے آگے بڑھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ ریسیو کیا۔ اکرم چودھری نے پلٹ کے مراد چودھری پہ وار کرنا چاہا کہ اس کا ہاتھ جاوید شاہ نے روک لیا۔
کبھی بھول کر بھی یہ غلطی مت کرنا اکرم چودھری، جو تم نے کیا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، لیکن اب میں مزید تمہیں سب کرنے نہیں دوں گا۔ جاوید شاہ نے اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے چھوڑا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا دشمنی تھی تمہاری میرے بیٹے کے ساتھ؟ آخر تم نے میری ہستی بستی اولاد کو مار ڈالا۔ سیدہ بیگم نے اکرم چودھری کے سینے پہ زور زور سے ہاتھ مارے۔ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی ان دونوں نے ہمارا حق مارا ہے۔ جتنا اس جائیداد پہ اس گھر پہ آپ کا حق ہے اتنا ہی میرا بھی ہے اور میرے بھائی کا بھی۔ لیکن کیا ہوتا ہے ہر بار آپ کو، آپ کے بچوں کو سب کچھ مل جاتا ہے سوائے ہمارے۔ غصے بھرے لہجے میں بولتا چلا جا رہا تھا، جبکہ اس کے والدین اپنے بیٹے کو دیکھتے زمین پہ گڑنے والے ہو گئے۔ اس وقت دروازے پہ دستک ہوئی، ملازم نے پولیس کے آنے کی اطلاع دی۔ جاوید شاہ نے انہیں بلوایا تھا۔ انسپکٹر ارشد خان نے آگے بڑھ کر اکرم کو گرفتار کیا۔ بہت افسوس ہے مجھے اکرم چودھری کہ تم میرے بیٹے ہو، فیاض چودھری نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھتے ہوئے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پولیس انسپکٹر اکرم چودھری کو اپنے ساتھ اریسٹ کر کے لے گیا، جبکہ ایک بار بھی سب کے زخم پھر سے تازہ ہوئے۔ آج کا دن پھر زاویہ کی یاد کو تازہ کر گیا۔ ایک مان ٹوٹا تھا عشوین کا، وہ قاتل جاوید شاہ کے بھائی کو سمجھ کر اس کو سزا دیتی رہی، اس کی بے عزتی کرتی رہی، اس کو حدق امنز الفاظ بولتی رہی، اور جب پتہ چلا کہ قاتل کوئی اور نہیں، باہر کا نہیں بلکہ خاندان کا ہے، تو سر جھکا گئی۔ انکل، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مانتا ہوں کہ میری اور عشوین کی شادی ایک پراپر طریقے سے نہیں ہوئی، لیکن ہمارا نکاح ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ باخوشی اس کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ جاوید شاہ نے اپنے خالات مراد چودھری کو گوش گزار کیے۔ بیٹا، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اگر تم میری بیٹی کو اپنائے رکھو گے تو یہ میرے لیے بہت بڑے مان کی بات ہوگی، لیکن میں پہلے دن سے ہی جان گیا تھا کہ تم یا تمہارا بھائی قاتل نہیں ہو سکتے۔ ضرور کوئی اور وجہ ہوگی، اور یہی بات تھی جو میں نے آپ کو پہلے دن یہ بول دیا تھا کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنی بیٹی اشفین کی وجہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ اسے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ میں ایک بیٹا کھو چکا ہوں، بیٹی نہیں کھونا چاہتا، اس لیے یہ سب کچھ۔ انکل، میرا آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، سب نصیبوں کا کھیل ہے، لیکن اب میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز آپ نے اب میرا ساتھ دینا ہے۔ جاوید شاہ کی بات کو مراد چودھری رد نہ کر سکے اور بہت سادگی سے اشوین کو رخصت کر دیا۔ جاوید کی وفات کو بھی کچھ وقت ہی گزرا تھا، اس لیے سب سادگی سے ہوا۔ جاوید شاہ کے ساتھ رخصتی پہ اشوین کو کس طرح سے منایا صرف مراد چودھری جانتے تھے، اور یہ کام وہی کر سکتے تھے۔ اجلا عروسی میں بیٹھی اشوین اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مڑوڑ رہی تھی، آنے والے وقت سے گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ اس نے رخصتی صرف اپنے باپ کی خاطر کی تھی۔ ساری زندگی اس کے باپ اس کو سنتے آئے تھے، اور پہلی بار انہوں نے خواہش کی تھی کہ جسے وہ رد نہیں کر سکے، اور جاوید شاہ کے ساتھ رخصت ہو کے اس کی شاہ حویلی آ گئی تھی، جہاں اس کا بہت شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ اس وقت وہ جاوید شاہ کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جاوید شاہ کے کمرے میں داخل ہونے پر اشوین نے اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ لہجے میں وہی اپنائیت تھی جو آپ نے مجھ سے شادی بدلہ لینے کے لیے کی ہے نا؟ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا، اب آپ وہی سب کچھ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے بابا سے کہہ کے رخصتی کروائی ہے نا؟ اشوین اس سے سخت بدگمان تھی۔ جاوید شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی کلائی تھامی، اس کے بستر پر اٹھاتے اپنے زور سے کھینچا اپنی طرف اور اپنے سینے پہ بھینچا۔ آج کے بعد بدلے کی بات نہیں کرنا، بیوی ہو میری، چاہتا ہوں آپ کو، یہ زندگی بن گئی ہے، آپ کیا اتنا بھی سمجھ نہیں پائی؟ شاہ خاندان کا بیٹا ہوں، وارث ہوں، پھر بھی آپ کا غلام بن کے رہا اور آپ سمجھ نہیں پائی۔ آپ کو عزت سے رخصت کر کے اپنے گھر لے کر آیا، اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ہمیشہ کے لیے جوڑا، پھر بھی آپ نہیں سمجھ پائی۔ تو پھر میرے پاس اب ایک ہی طریقہ ہے، اب میں لفظوں سے نہیں اپنے عمل سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اب تم کی جگہ وہ آپ کہہ رہی تھی۔ اشوین نے پیچھے ہونے کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکی، اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ یہی میری جان کی جان ہے آپ، وہ کہتے ساتھ اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ سخت گرفت میں لیتا اس کی سانسوں کو کھینچ گیا، اور اس قدر شدت سے اس پہ برسا اشوین کو یقین نہ آیا۔ جاوید شاہ نے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ بستر پہ گرایا اور گھبرا کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت کر گئی، جس پر جاوید شاہ نے اس کے ہونٹوں سے لپٹے اسے ایک آنکھ ونک کی۔ محبت یوں بھی مہرباں ہو جاتی ہے کہ سب پردے گرتے چلے جاتے ہیں، زندگی کے معنی ہی بدل جاتے تھے۔ ناظرین، آج کے ناول تک یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔